रहीम। आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो ज़रा नम वो ज़िंदगी बदलने वाले जुमले जो हैं, कासिम अली शाह की एक बेहतरीन बुक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो बेसिकली क्या कह रहे हैं उनको हम थोड़ी सी अपने अल्फाजों में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। छोटे छोटे से जुमले हैं मगर बड़े क्या कहते हैं असर रखते हैं। तो सबसे पहला जो है बेसिकली वो ये है कि इंसान को अपने असल चेहरे की शनाख्त के लिए भी एक लंबा सफ़र दरकार होता है। यानी कि इंसान को जो अपना असल चेहरा है उसकी शनाख्त करने के लिए दूसरे तो आपको देख के बता सकते हैं कि भाई ये इस तरीके का है। चेहरे से मुराद ये नहीं है कि आपका चेहरा काला है, सफ़ेद है, या उस चेहरे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि असल जो इंसान के अंदर की एक ज़ाहिरी एक शख्सियत है ना, यानी कि वो चाहे वो एक हैवानियत हो, चाहे वो इंसानियत हो, चाहे फरिश्ते सिफत उसके अंदर है, या फिर जो भी उसके अंदर सिफ़ात है, वो बेसिकली उसको चेहरे को ख़ुद जज करने के लिए एक लंबा सफ़र दरकार होता है। इसकी अगर मैं आपको मतलब एक हदीस है, या शायद उससे वो माफ़ी मैं चाहता हूँ, मतलब उसका मफ़हूम आप समझिएगा कि इंसान अगर अपने आप को जान ले, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो फ़रिश्तों से अफजल कर ले, यानी कि फ़रिश्तों के साथ क्या है, फ़रिश्तों को अक़ल तो अल्लाह ताला ने दी है मगर उनके साथ क्या किया, शहवत जैसी जो सिफ़ात है जो इंसान को दी है वो नहीं दी है, सही है। और जो जानवरों के अंदर हैवानियत में जो है, हैवान जो है जितने भी जानवर हैं उनके अंदर शहवत तो दी है मगर अक़ल नहीं दी है। इंसान वो खुदा की बेहतरीन मखलूक है जिसमें अक़ल भी है और शहवत भी है। अब वो अगर अक़ल इस्तेमाल करता है तो वो फ़रिश्तों से अफजल हो जाएगा, और अगर वो अपनी शहवत को कंट्रोल करता है तो वो जानवरों से अफजल हो जाएगा। और अगर इसका अपोजिट कर लें तो इसका नतीजा अभी आप समझ सकते हैं कि अगर वो अक़ल इस्तेमाल ना करे, उसकी जो शहवत उस पर गालिब आ जाए, तो वो क्या होगा, जानवरों से भी बदतर चलेगा। दूसरा क्या है जुमला, अल्लाह करीम का बड़ा करम ये है कि आपका बातिन सब पे आश्कार नहीं, वरना आप शर्म से ही नफ्सियाती मरीज़ बन जाते। यह हकीकतन है अल्लाह ताला का एक करम है कि उसने इंसान का जो बातिन है, जो इंसान का बातिन होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो किसी पे आश्कार नहीं किया हुआ। अगर ये चीज़ इंसान को ये मतलब अल्लाह ताला सबके सामने आश्कार करता है, ऐसा होता है ना कभी कभी अक्सर के किसी का जो बातिन वो जो है लोगों के सामने आश्कार हो जाता है, तो वो शर्म के मारे जो है बेचारा जो है वो डूब रहा होता है, या किसी का कोई ऐसा काम पता चल जाए या उसका कोई ऐप पता चल जाए लोगों को, तो वो लोग जो उसको बदनाम करने में ज़रा सी भी कसर नहीं छोड़ते। तो ये तो सिर्फ अल्लाह ताला का करम है कि उसने आपके जो जितने भी बातिल के ऐप हैं वो छुपा के रखे हुए हैं, वरना इंसान नफ्सियाती मरीज़ हो जाता उनको सोच कर ही। तीसरी तरफ आते हैं, कभी कभार अपनी ज़ात के लिए भी मुफ्ती बन जाएं, बहुत से मुफ्तियों के फतवे से बच जाएंगे। इससे मुराद ये है कि आप जो है क्या कहते हैं, जो आपकी ज़ात है उसको भी आप जो है क्या कहते हैं कभी कभार देख लिया करें, या उसके लिए भी कि जो तुम कर रहे हो, यानी कि मुफ्ती से मतलब फ़तवा देते हैं कि भाई फ़तवा से मुराद ये नहीं किसी और को देना शुरू कर दें। इससे मुराद ये है कि आप को पता है ना, इंसान को पता होता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सही है गलत है। अब फतवा क्या होगा इसका कि भाई झूठ नहीं बोलो। तो कभी कभार दूसरों के लिए मुफ्ती बनने से बेहतर है कि आप अपने लिए बन जाएं कि भाई ये ना करो यार, असल बात आ जाए इस चीज़ को ना करो। तो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मजलिस में अच्छा बनने वाला और तन्हाई में बुरा सोचने वाला मुनाफिक है। हकीकतन है इंसान अगर दूसरों के सामने बहुत अच्छा बन रहा है कि यानी कि वो दूसरों के सामने एक जिसको दो चेहरे कहते हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सख्ती से मना किया कि आपके दो चेहरे नहीं होने चाहिए। मगर इंसान कुछ भी कर ले कभी ना कभी वो उसके हो ही जाते हैं दो चेहरे, मगर ये नहीं करना चाहिए। तो इससे बचना चाहिए कि यानी कि आपके लोगों के सामने तो आप बहुत अच्छे बन रहे हैं, नेक बन रहे हैं, और आपकी तन्हाई जो है वो तन्हाई में असल इंसान का बातिल पता चलता है। और तन्हाई में जो इंसान अगर गुनाहगार हो, बुरा सोचता हो, किसी के बारे में मुनाफिकत रखता हो, या किसी के बारे में ऐब रखता हो, कीना बुग़्ज़ रखता हो, तो वो मुनाफिक है फिर एक तरीके से। अच्छा, खुदा से दुआ किया करें कि आपको बुरा और मनफी सोचने की आदत से निजात दे। ये अल्लाह का करम है
کہ آپ کو تھکا دینے والی سوچ سے چھٹکارا مل جائے۔ خدا سے حقیقتاً دعا کیا کریں کہ وہ آپ کو منفی سوچنے کی عادت سے نجات دے دے، اور برا اور منفی برا ایک ہی زمرے میں آتا ہے کہ نگیٹو تھنکنگ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے، یعنی کہ پازیٹیو تھنکر بنا دے، کیونکہ انسان کی جو ایک انسان کا وجود کو ایک طریقے سے نچوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ہر وقت برے نیگیٹو سوچز میں جب رہیں گے تو آپ پازیٹیو کی طرف جا ہی نہیں پائیں گے، تو آپ کا کیا ہوگا، ایک وجود جو ہے ایک بے چین ہوتا چلا جائے گا، آپ کی روح جو ہے ایک تنگ ہوتی رہے گی، بیدار ہوتی رہے گی۔ تو اللہ سے کرم کی دعا مانگا کریں کہ یہ سوچ جو ہے تھکا دینے والی سوچ جو ہے انسان ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ دے یہ بری سوچ۔ فائدہ لوگ لاشعوری طور پر اپنے نقصان کے لیے بھی خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، فائدہ ہم دوسرے کو فائدہ کیا پہنچائیں گے، ہماری ذات سے کیا فائدہ کسی کو پہنچ سکتا ہے۔ لوگ لاشعوری طور پہ کیا کرتے ہیں، اپنے نقصان کے لیے بھی خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ مجھے پتہ ہے کہ اس چیز میں نقصان ہے، اس کے باوجود میں محنت کیے جا رہا ہوں کہ یار میں اس میں جو ہے نا اور محنت کر لیتا تاکہ مجھے اور زیادہ نقصان ہو جائے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کا، بہت سے لوگ چڑیا کی شکار والی بندوق سے شیر کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور شیر ان کو کھا جاتا ہے۔ اس کی گہرائی تو جملے کی بہت زیادہ ہوگی، مگر میں جو آپ کو تھوڑا بہت سمجھا سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں کہ لوگ جو ہے بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، چڑیا یعنی کہ ایک چیز ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو اگر اپنی ایگزامپل میں دوں تھوڑی سی، کہ آپ کو ایک چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت جو ہے تھوڑی زیادہ، یعنی کہ صحیح ڈائریکشن یعنی کہ ہارڈ ورکنگ تھوڑی زیادہ کرنی ہے، تب جا کے وہ آپ چیز جو ہے نا حاصل کر پائیں گے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو دوسری ڈائریکشن سے یعنی کہ دوسری چیز سے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 2 نمبر طریقے سے، تو کیا ہوگا، وہ چیز جو ہے نا آپ کو کھا جائے گی۔ تو اس کا یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تو اور بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں، یعنی کہ آپ غلط چیز سے دوسری جس چیز سے آپ کو چیز حاصل کرنی ہے اس کے بجائے دوسری چیز سے اگر آپ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بیسیکلی آپ کو نقصان دے جائے گی۔ جن کا اندر مضبوط اور باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حقیقتاً ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر پہلے کام کر لیا، آپ نے اپنے اندر مضبوط کر لیا، تو باہر کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ کو کوئی وہ ہلا سکیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ نے اندر محنت کی ہے تو آپ یقیناً باہر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے کمزور ہیں، پھر آپ باہر اگر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو 2 جھٹکے میں یہ آپ کو پڑیں گے، لوگ بلیم کریں گے، آپ بیٹھ جائیں گے۔ اور جو لوگ اندر سے مضبوط ہو کے اوپر نکلتے ہیں، وہ پھر ان کو بڑے بڑے چیلنجز کے طوفان بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلے آپ اندر سے مضبوط ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے آپ باہر چلیں، باہر جانے کی کوشش کریں، باہر جائیں اور مقابلہ کریں معاشرے میں۔ توانائی چھیننے والا ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور توانائی دینے والا بھی ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت ہے آپ کے پاس نیگیٹو تھنکر کے لوگ ہیں، وہ آپ کی توانائیوں کو چھین رہے ہوتے ہیں، اور کچھ پازیٹیو موٹیویٹر ہوتے ہیں جیسے قاسم علی شاہ، بہت سارے ہیں، وہ آپ کو توانائیاں دینے کا کام کر رہے ہیں۔ دونوں کام کر رہے ہیں، ایک پازیٹیو وے میں کام کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ نیگیٹو وے میں کام کر رہا ہے۔ کبھی کبھار یہ سننے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ سے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، ان باتوں کا معیار ہی آپ کی اصل شخصیت کی عکاس ہے۔ حقیقتاً آپ کبھی کبھی سوچا کریں، بیٹھا کریں، اور جب آپ کی سوچیں چل رہی ہوں اس کو صرف واچر کے طور پہ دیکھا کریں۔ اب فار ایگزامپل میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور میرے ذہن میں کچھ سوچ آئی، اب اس میں آپ نے کچھ ریزسٹنس نہیں کرنی، کچھ مخالفت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ اس کو سوچیں کہ یہ میری سوچ کہاں جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہوگا کہ وہ سوچ جو ہے نا آپ کی رک جائیں گی، اب جیسی سوچ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ سوچیں رک جائیں گی، مگر پھر آپ اس کو فوکس نہیں کر سکتا انسان ایک وقت میں کتنی تھوڑا سا ہی کرے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر وہ جو ہے سوچ دوبارہ چلنا شروع ہوتی ہے۔ تو آپ سوچوں کو دیکھیں کہ یہ سوچیں کس طرف جا رہی ہیں، کسی کی نیگیٹیوٹی میں جا رہی ہیں، کچھ اچھائی کے بارے میں آ رہی ہیں، جو سوچیں آ رہی ہیں وہ در حقیقت آپ کی عکاسی کر رہی ہیں، وہ آپ کے اندر کا جو وجود ہے آپ کو اس کو عکاس کر رہی ہیں۔ شاہین کو پرواز کے لیے پر چاہیے اور ہماری تعلیمی نظام شاہینوں کے پر کاٹنے میں مصروف ہے۔ یہ تعلیم کے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور ہمیں کس چیز کی پڑھنے کی ضرورت ہے۔
تو اس کو شاید بتانے کی ضرورت نہیں. جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں, جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا. اچھا, جب میں مطلب اسکول لائف میں ہوتے ہیں بچے, تو وہ اب میں اپنی مثال دوں, اگر میں 8 میں تھا تو میں چاہتا تھا کہ یار میٹرک جلدی سے پاس ہوتا کہ چھٹیوں میں انجوائے کروں. میٹرک نکل گیا, انٹر نکل گیا, گریجویشن ہو گیا. مگر جو وقت ہے اس میں جو غلطیاں کی, اب بعض وقت سوچ کے وہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہر انسان کا اسٹیپ یہی سینیریو اسی سے گزرنا ہوتا ہے. تو اچھا یہی ہے کہ آپ نے جو غلطیاں کی ان سے کوئی اصول بنا لیں کہ یار میں نے اس جگہ یہ غلطی کی تھی, اب میں یہ دوبارہ نہ کروں. اگر میں نے یہ کیا تھا تو اس سے مجھے یہ نقصان ہوا تھا. بس ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کا جو فیوچر ہے وہ بیسیکلی بہتر ہو سکتا ہے. شوق کے راستے میں رات اور دن گزرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. شوق وقت کی خواہش سے آزاد کرنے والی بہت بڑی طاقت ہے. اس کو اگر کچھ ایسے کر لیا جائے, کچھ پینٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے, کچھ آرٹسٹ دیکھے ہوں گے, کچھ پروگرامرز دیکھے ہوں گے جن کو وقت کی قید سے وہ نکل جاتے ہیں. یعنی کہ ان کو وقت کا کچھ جو ہے نا پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ ٹائم ہو گیا, یہ ٹائم ہو گیا. کیوں؟ اس شوق میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یار مجھے بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے ہو گئے, 4 گھنٹے ہو گئے, اس سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ اتنے مگن ہوتے ہیں, وہ اپنے اصل میں شوق کو پہچان چکے ہوتے ہیں کہ یار میرا جو شوق ہے نا وہ اسی چیز میں, اب کچھ بھی ہو جائے میں اسی میں لگا رہوں. اور جب آپ اس میں لگے رہتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ٹائم آپ کا کیا ہے. تو انسان اگر اپنے شوق کو ڈھونڈ لے, یہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوق کو جلدی ڈھونڈ لے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اگر آپ بڑھاپے میں ڈھونڈیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ وقت پہ اپنے شوق کو اگر آپ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اسی پہ کام کرتے ہیں تو آپ وقت کی قید سے آزاد ہو کر کام کریں گے. آپ کمانے کے بجائے اگر جیب سے لگانے لگ گئے ہیں تو یہ شوق کا راستہ ہے. اس راستے میں تقسیم کرنے والے سرفراز ہوتے ہیں اور جمع کرنے والے محروم ہوتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کو کسی چیز کا شوق ہے نا تو آپ اس میں اپنی طرف سے پیسے بھی لگائیں گے. یعنی کہ آپ کو فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے میں لگاؤں گا میرے نقصان ہوگا, مگر کیونکہ آپ کو شوق ہے اس چیز کا سیکھنے کا, کرنے کا, کام کرنے کا, تو کیا ہوگا آپ اس میں پیسے بھی لگا دیں گے. فار ایگزامپل آپ کو ایک چیز ہے, ٹریننگ لینی ہے, اب ٹریننگ پیسے دینے پڑیں گے نا آپ کو. 5,000 10,000 روپये جو ٹریننگ ہے آپ اس کو پیسے دینے پڑیں گے. تو کیا وہ بتائے تو آپ کے 5,000 کا نقصان ہو رہا ہے, مگر کیا ہوگا اس راستے میں تقسیم کرنے والا سرفراز ہوتا ہے اور جمع کرنے والا. اب جو جس نے 5,000 روپये روک کے اپنے پاس رکھ لیا اور جس نے 5,000 روپये دے کے وہ ٹریننگ لے لی, یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں. تو جس نے 5,000 روپये دیے, اب وہ کیا ہوگا, اس کے تقسیم کرنے والا جو ہے وہ بیسیکلی سرفراز ہوتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, آگے گروتھ ہوتی رہتی ہے. جو آپ کے آنسو کی قدر نہیں جانتا اس کے لیے رونا چھوڑ دیں. سمپل سا حال ہے کہ بھائی جو آپ کے آنسو کی قدر ہی نہیں کر رہا, آپ اس کے لیے کیوں رو رہے ہیں کہ وہ آنسو پوچھنے ہی نہیں آئے. سخاوت اس یقین کا نام ہے جس نے مجھے نوازا ہے. اگر میں اس کی نوازشات کو تسلیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا. حقیقتاً خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری راہ میں 1 دو گے تو میں اس کو 10 کے برابر ملٹیپلائی کر کے دوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ تم لالچ کی اس پہ نہ کرو. یعنی کہ تمہیں اگر لالچ بھائی میں نے 1 دیا, بزنس مین کی طرف نہ ہو, خدا کی راہ میں آپ سخاوت کی اس میں آئے. یعنی کہ اگر سمپل سوال ہے کہ اگر بھائی آپ جو آنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ مطلب کسی بزنس کے اس میں نہ آئے نا, مطلب لالچ کی بیس پہ نہ آئے, خدا کی راہ میں دینا خلوص سے پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے نوازے گا جہاں سے آپ پاسبل بھی نہیں ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور سخاوت کرنے والے یہ کہ آپ نے جو بانٹ دیا وہ آپ کو کئی گنا خدا ملٹیپلائی کر کے دے دیتا ہے. اس میں تو یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ. کائنات کی سب سے بڑی سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے. اچھا, کائنات کا سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر آپ نے یقین رکھا ہے تو یقیناً آپ کو بھی وہ سخی بنا دے گا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, اب پوائنٹ جو ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہہ رہے, کہیں پہ بھی اس نے جمع کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا کہ یار یہ جمع کر لو, اتنے پیسے جمع کر لو. نہیں, زکوٰۃ نکالو, یہ نکالو, اس چیز میں بانٹو, خیرات کرو. ہر جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ بانٹو, کھلاؤ. کہیں پہ بھی نہیں اس نے کہا کہ بھائی تم بینک بیلنس بناؤ. کیوں ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ جو تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آیا, میری کم نالج کم علمی, وہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں, راہ میں کسی خرچ کرتے ہیں,
تو بیسیکلی انسان کو تھوڑی بہت محبت ہوتی ہے ہر چیز سے، چاہے ایک شرٹ ہو، چاہے ایک آپ کہہ لیں کسی کو کرتے سے ہوتی ہے، کسی کو گاڑی سے ہوتی ہے، کسی کو گھر سے ہوتی ہے. مطلب یہ نا انسان کے اندر چھوٹی چھوٹی محبتیں، پیسے سے محبت ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو پیسے، سب سے زیادہ جو محبت انسان کو ہوتی ہے وہ پیسے سے ہوتی ہے. ابھی جو پیسہ بار بار دلوا رہا ہوتا ہے کہ دو اس کو دو اس کو دو، وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو محبت ہے نا تمہارے اندر پیسے کی، یہ تمہارے اندر سے نکل جائے. اب نکلنے سے ہوگا کیا؟ جب محبت نکل جائے گی تو آئے گا اور جائے گا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا آپ کو. جب آپ کو آئے گا اور جائے گا اس سے فرق ہی نہیں پڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اوپر جو مقام ہے اس مقام تک لے کے چلے جائے. تو بیسیکلی اس لیے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ کسی محبت میں نہ پھنسو، صرف میری محبت میں رہو. اس درخت کو کبھی مت کاٹیں جس سے لوگ چھاؤں لے رہے ہیں. یہ ایک درخت، ایک اس کی دو اس کی گہرائیاں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ لکڑی کا ایک درخت فزیکلی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو مت کاٹو جس سے جو ہے چھاؤں مل رہا ہو، یا دوسری اس میں آپ یہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جہاں سے لوگ کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مفید ہو کسی کا بندہ ہے، تو اس کو آپ نہ مطلب وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، مطلب اس کو ہٹائیں نہیں، بدنام نہیں کریں، اس ٹائپ کی نہیں کریں، کیونکہ وہ لوگوں کی فائدے مند ہے. بہت سا ہوتا ہے نا، لوگ معاشرے میں کام کر رہے ہوتے تو ان کو لوگ بدنام کرنے شروع کرتے ہیں، یا ان کو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو شریف بندہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑتا ہوں، میں یہاں سے ختم کرتا ہوں، میں تو ایک خلوص کے لیے کر رہا تھا اور لوگوں نے مجھے ہی جو ہے میرے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے. تو وہ چیز جو ہے نا کریں. غربت ختم ہو جائے مگر احساس غربت ختم نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ آپ ڈیولپ نہیں ہوئے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا اگر اس کو میں غربت ختم ہو جائے، مطلب آپ کے پاس جیک پاٹ لگ گیا، آپ کے پاس کروڑوں روپے آ گئے، مگر آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں آئی جو آپ جس سے سنبھال سکتے تھے اس فائنینس کو، تو احساس غربت آپ کے پاس ختم نہیں ہو رہا. مطلب کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کی اس حساب سے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس بہت سارا پیسہ آتا ہے مگر وہ پھر ایک دم ہی جو ہے نا چلے آتے ہیں، اور وہ پھر ایروگینس آ جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ ان کا آ جاتا ہے. کیوں؟ انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ، اپنے آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کیا ہوتا. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ بالکل زیرو پہ دوبارہ آ جاتا ہے. رکاوٹ نہ بننے والے کو رکاوٹوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے، اور اگر کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو رکاوٹیں اس کی عظمت کا ذریعہ وہی بنتی ہیں. اگر آپ کسی کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں تو بے فکر رہیں، آپ کے پاس بھی رکاوٹیں بے شمار آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے بن رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کو توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کرنے کی. اور اگر آپ کے پاس پھر بھی آسانیاں فراہم کرنے کے بعد بھی پھر بھی آپ کے پاس مشکلات کبھی کبھی آ جاتی ہیں تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا معیار جو عظمت کا معیار آپ کا بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو کچھ سکھا رہا ہے کہ بھائی تھوڑی سی مشکلات جھیل لو تاکہ تمہارا جو ہے ایک رتبہ جو ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ آپ 1 کلاس سے 2 کلاس میں جانا چاہ رہے ہیں تو جو 1 کا پیپر ہوں گے وہ آپ کو دینے پڑیں گے، دین آپ 2 میں جائیں گے تو اس کے لیے امتحانات تو دینے پڑیں گے. تو انسان کے اوپر جو مشکلات تھوڑی بہت آتی ہیں یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دے رہا ہے، آپ آسانیاں فراہم کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ بیسکلی آپ کا رتبہ آپ کے اپ گریڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بلند کر سکے. تو یہ بیسکلی اس لیے ہوتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ میری تو کتاب نہیں ہے، تو ان کی قاسم علی شاہ کی میں نے صرف ریڈ کیا، اور اس پہ جو میں اپنا تبصرہ تھوڑا بہت کر سکتا جو وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اب پتہ نہیں کتنا اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا یہ ویڈیو جو ہے میں نے کوئی اتنی خاص ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی ہے، اور بس مجھے وقت دل چاہ رہا تھا میں بنا دوں تو میں نے کوشش کی ہے میں بیٹھ کے بنا دوں. میں کوشش کروں گا کہ اور اچھا کانٹینٹ جو ہے اس کو کلیکٹ کر کے اس طریقے سے بول سکوں. اور میرے دل چاہ رہا تھا کہ مطلب کیمرے پہ آ کے سامنے آ کے بولوں، کچھ بات کروں. انسان کے دل میں ہوتی ہیں چیزیں بتانے کی، بات کرنے کی، مگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا بولے. تو یہ میڈیم بڑا زبردست ہے سوشل میڈیا، اگر آپ اس کو استعمال پازیٹیو کریں. نالج آپ کے پاس بے انتہا ہے، آپ کو مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. بس وہ آڈینس آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں تو بہت زبردست ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ اب میں نے شروع کیا ہے. دیکھتے ہیں میں کتنی دور تک جا سکتا ہوں. کوشش ہے میری، آپ لوگوں کو ساتھ چاہیے ہوگا. تھینک یو.